बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, आज 7 मुहर्रम अल हराम है 1444 हिजरी। इसी हवाले से प्रोग्राम में आज हम अपने जो करबला के शहदा हैं उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से अल्लामा सैयद सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी। आप खैरियत से? सज्जाद साहब, जो करबला वाक़या है 7 मुहर्रम अल हराम को क्या हुआ था, मैं चाहती हूँ पूरा तफसील से आप वाक़या हमारे नाज़रीन को बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि 1444 हिजरी का मुहर्रम की आज 7वीं तारीख़ है और अहले बैत पे पानी बंद हो चुका है। चारों तरफ से फ़ौजों का आना जो है शुरू हो गया है और हर थोड़ी देर के बाद घोड़ों के टापों की आवाज़ें आती हैं। आले मोहम्मद का ख़ानदान पर आलाम व मसाइब की इब्तिदा शुरू हो गई। शुरू तो उसी दिन से हो गई थी जब इमाम हुसैन 28 रजब को मदीने से चले थे और ये कह के चले थे कि ए नाना के दीन, अगर मेरे मरने से तू बच सकता है तो आओ तलवारों मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। इमाम हुसैन बताना ये चाहते थे कि मैं जो ये जा रहा हूँ ये मेरा जाना नाना के दीन की हिफाजत है, नाना के दीन को दायमी बका देने के लिए। इसलिए कि यजीद फासिक भी था, यजीद फाजिर भी था। यजीद सबसे बड़ा ख़त्म नबूवत का मुनकिर था, इसलिए कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर यजीद के सामने लाया गया था तो उसने छड़ी मार के कहा था कि कोई वही नहीं आई थी, कोई नबी नहीं आया था, ये सब बनु हाशिम का ढोंग था। यानी उसने नबूवत का इनकार किया। ऐसे में इमाम हुसैन से ऐसा फासिक व फाजिर अगर बैयत मांगे तो पूरी दुनिया खामोश थी। एक मोहम्मद का बेटा उठा, कहा तुमने ये कैसे समझ लिया कि दीन का कोई वारिस नहीं है? मैं हूँ दीन का वारिस, मैं हूँ दीन का मालिक, मैं लड़ूंगा। और फिर हुसैन चलते हैं, आए हज को उम्रे में तब्दील किया। अब यहाँ आप सोचेंगी कि हज जैसी सआदत को वक्त का इमाम उम्रे में क्यों तब्दील कर रहा है? इसलिए कि हाजियों के बगलों में खंजर थे। हुसैन नहीं चाहते थे कि काबे की हुर्मत पामाल हो, मगर इमाम हुसैन ने जाने से पहले, हज को उम्रे में तब्दील करने से पहले ये खुतबा दिया कि अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरे दीन की हुर्मत की खातिर हज को उम्रे में तब्दील किया। और 2 मुहर्रम को आप वारिद करबला हुए हैं। जब आप वारिद करबला हुए हैं निदा, तो 70 से ज़्यादा सवारियां आपने बदली हैं, मगर सवारी आगे नहीं बढ़ती। इमाम हुसैन ने बनी साद के काफिले, बनी साद वालों को बुलाया, बुजुर्गों को कहा ये कौन सी ज़मीन है? किसी ने कहा दश्ते नैनवा है, किसी ने कुछ नाम बताया। जैसे ही एक बुजुर्ग ने कहा ना कि ये करबला है, इमाम हुसैन ज़मीन पे बैठे और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये जुमला सुनना था, जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, भैया मेरा दिल बहुत घबरा रहा है ये इस ज़मीन से, इस ज़मीन से निकल चलो। कहा बहन ये वही ज़मीन है जहाँ हम 3 दिन के भूखे प्यासे मारे जाएंगे। इमाम हुसैन ने बनी असद वालों से करबला की ज़मीन ख़रीदी और मुआहदा किया और उन्हीं को हुबा कर ली, और वो ज़मीन जो है हज़रत अली अकबर के नाम से ख़रीदी।
دیکھیں کوئی بھی اپنے جوان بیٹے کے لیے جائیداد لیتا ہے، مکان لیتا ہے، پلاٹ لیتا ہے، گھر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑوں گا، میں اپنی اولاد کے لیے بنا کے دوں گا. یہ واحد کائنات کا حسین بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کے لیے وہ زمین خریدی کہ اسی زمین پہ آپ کا بیٹا نیزہ کھا کے عاشور کے دن زمین پہ گرے گا. کتنی عظیم قربانی ہے امام حسین علیہ السلام. میدان تھا شبیر صاحب، میں کیونکہ اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کربلا کا میدان تھا جہاں پہ سب شہید ہوئے، وہ زمین جو ہے انہوں نے خریدی تھی. جی وہ زمین امام حسین نے بنی اسد جو ہے قبیلہ تھا ان سے خریدی کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ حسین بغیر خریدی ہوئی زمین پہ شہید ہو گئے. یعنی اب جو بھی کربلا میں زوار جاتا ہے وہ امام حسین کی ملکیت پہ جاتا ہے. اچھا. ابھی تک وہ ملکیت امام حسین کی، اس لیے کہ امام حسین نے خریدی تھی. یعنی اتنے عادل تھے امام. اور پھر 2 محرم کو خیمے لگ جاتے ہیں، 4 محرم کو جو ہے وہ خیمے ہٹائے جاتے ہیں، اور پھر آج سے پانی جو ہے آل محمد پر بند ہو گیا. غم کی ابتدا ہو گئی. مقصد کربلا اپنے پائے تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے. فلسفہ شہادت کربلا کو سمجھنا ہے دنیا کو کہ کربلا کیا ہے، کربلا کا آفاقی پیغام کیا ہے، کربلا کا نظریہ کیا ہے، کربلا کی فکر کیا ہے. کربلا یہ پیغام ہے کہ کربلا کے لیے جوش نے کہا کہ حسین یہ تیرا انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے. کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. آج 7 محرم ہے. جگہ جگہ مجالس میں حضرت قاسم علیہ السلام جو کہ امام حسین کے صاحبزادے تھے ان کی یاد سے مہندی نکالی جائے گی اور ان کی یاد منائی جائے گی. اس لیے کہ شہادتیں تو سب 10 محرم کو ہی ہیں، مگر ہمارے برِ صغیر میں مسلمانوں نے ایک ایک دن ایک شہید کے نام سے منسوب کر دیا. تو آج کا دن ہمیں نشانی امام حسن مجتبیٰ شبیہ پیغمبر جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جن کی عمر کربلا میں 12 یا 13 سال کی تھی. تو ان کی یاد میں ہم مہندی نکالتے ہیں. کربلا کے میدان میں اختلاف ہے علماء کا کہ شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، مگر اتنا تو سب مانتے ہیں مسلمان. میں بھی شبیر صاحب یہ سوال کرنے والی تھی کہ جو دلہا قاسم ہے ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی مہندی تھی اور مہندی کے بعد جو ہے وہ مطلب کربلا چلے گئے تھے یا وہیں پہ ہوئی تھی. یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. امام حسین کے قافلے کے ساتھ جناب قاسم بھی تھے. ٹھیک ہے. اور وہ کربلا میں آئے تھے اور امام حسین سے ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اور بعض روایات میں ہیں کہ کربلا میں امام حسین نے ان کی شادی کی تھی. اور یہ جو مہندی نکالی جاتی ہے آج کے دن، یہ ہماری برِ صغیر کی ایک تاریخ ہے. دیکھیں عشق جو ہوتا ہے نا وہ کتابوں میں تلاش نہیں کیا جاتا، عشق کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، عشق قلب میں ہوتا ہے. کربلا کی یاد ہر مذہب اور ہر مکتب والا، یہاں تک کہ ندا دہریہ تک امام حسین کی یاد مناتا ہے. ہر انسان اپنے اپنے انداز سے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. تو کربلا کتاب عشق ہے، کربلا محبت ہے. کوئی کربلا کی محبت میں اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، کوئی سر پہ مارتا ہے، کوئی خون نکال کے نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، کوئی آگ پہ چل کے نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، کوئی ذکر کی محفل سجا کے کرتا ہے، کوئی سبیل لگاتا ہے، کوئی نظر و نیاز کرتا ہے. اب یہ پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عشق ہے، یہ عشق کربلا ہے، یہ کتاب کربلا ہے. جس کو جتنا حسین کا غم ہے وہ اس میں ڈوب کے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. کیا بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اہل سنت سے مشہور و معروف مفتی محسن الزمان صاحب. میں خوش آمدید کہوں گی. خیریت سے. اب شبیر صاحب کا تعارف تو آپ کو پتہ ہی ہے، ماشاءاللہ ان کی ایک اپنی پہچان ہے. اسی طرح سے محسن صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک اپنی ماشاءاللہ پہچان ہے. سر آج 7 محرم الحرام ہے، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ۔ بہن آپ نے جو سوال کیا کہ 7 محرم آج کا دن وہ دن ہے کہ جب ابن زیاد نے 500 فوجی لشکروں کو نہر فرات کے کنارے اس کو پہرا دینے کے لیے بٹھا دیا اور یہ پیغام دیا کہ اب ایک قطرہ بھی پانی کا اہل بیت کی جو حلق مبارک ہے اس کے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف ابن زیاد کا یہ پیغام اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں امام حسین کا کیا کردار تھا کہ جب آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے خیمہ اپنے دریا فرات کے قریب جب لگایا تو یقین جانیے کہ جب حور اپنی فوج لے کر سامنے آ رہا ہے اور سامنے دشمن ہے اور دشمنوں کے ساتھ جب حور آ رہے ہیں تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین حضرت عباس علمدار سے فرما رہے کہ عباس یہ جو آئے ہیں نا یہ ہمارے مسلمان بھائی، تم انہیں بھی پانی پلاؤ، ان کے سواروں کو بھی پانی پلاؤ اور جس پہ سوار گھوڑے یا جو بھی ہے انہیں بھی پانی پلاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کا کردار یہ ہے کہ وہ تو جانوروں تک کو پیاسا نہیں چھوڑے۔ ایک طرف اگر یزید کا کردار دیکھیں کہ وہاں جہاں ننھے علی اصغر ہیں، جہاں بی بی سکینہ ہیں، جہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں تمام وہ اللہ کے رسول کے خانوادے یہ سمجھ کہ اہل بیت کا پورا چشم و چراغ وہاں موجود ہے، یعنی 72 تن وہاں موجود ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ ذات تھی کہ پہرا دے دیا گیا اور پانی ایسی شے ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان عمومی تو فطری عمل ہے کہ انسان بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن پانی کیونکہ انسان کا آدھا یعنی کہ جو حصہ جسم کا وہ پانی سے یہ بنا گیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں ایس ٹی او جب ہم کی بات کرتے ہیں تو بات یہ کہ اگر اس پانی کو روکا جا رہا ہے تو کن کے لیے روک رہے ہو؟ جن کے صدقے میں سارا پانی جاری ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ 7 محرم یہ وہ دن تھا جس دن اگر دیکھا جائے تو ان پر پانی بند کیا گیا، ان میں ظلم و زیادتی کی انتہا کی گئی۔ لیکن میں پھر آؤں گا کہ امام حسین کا جو کردار ہے، اگر میں قرآن سے آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، قرآن نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے ہم آزمائیں گے مومنوں کو، کیسے؟ من الخوف، خوف سے، چاروں طرف لشکر ہوں گے، چاروں طرف تلواریں ہوں گی، لیکن یہ 72 تن ان کو خوف زدہ کیا بھی آ رہا ہوگا لیکن یہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، صبر کریں گے۔ والجوع، اور بھوک سے، پیاس سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آزمائیں گے مومنوں کو۔ کہ آپ دیکھیں اس سے زیادہ کیا آزمائش ہوگی کہ ننھے سے لے کر چھوٹے بچے سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھے افراد تک سب پیاس ہیں، اور خواتین، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادیاں جن کے شان و عظمت اور ان کا مقام بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جتنی بھی اگر آپ خواتین کو دیکھیں، بی بی سکینہ کو دیکھیں، میں پھر آپ سے کہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ کائنات جو چل رہی تھی یہ سارا وہاں موجود تھا۔ پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ بھی بھوک و پیاس کو برداشت کر رہے ہیں جس طرح مرد برداشت کر رہے ہیں، تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی صبر کا ایک وہ فتنہ۔ پھر فرمایا والجوع والنقص من الاموال، یعنی مال اور اولاد دونوں کی آزمائشیں تھیں وہاں کہ اللہ ہم تمہیں آزمائیں گے وہاں۔ تو وہ سارے قرآن کی جو کیٹیگریز ہیں نا وہ ایک جگہ جمع تھی، بھوک سے بھی آزمایا جا رہا تھا، جان سے بھی آزمایا جا رہا تھا، والانفسی، حضرت امام حسین نے اپنی ذات کو خود پیش کر دیا نا، والثمرات فبشر الصابرین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ تمام آزمائشیں آپ پر پوری ہو جائیں گی تو خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ ظاہری طور پر تو یزید جیت رہا تھا، لیکن روز محشر تک جس جیت کا جشن ہم مناتے ہیں چاہے آنسوؤں کی صورت میں مناتے ہیں، جیسا نے فرمایا کہ اہل سنت کے نزدیک جو لنگر و نیاز ہوتا ہے، جو منقبت خوانی ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ امام اصل میں تو دیکھا جائے تو امام حسین ہی جیتے نا، کہ انہوں نے اللہ کے نانا یعنی اللہ کے رسول ہے جو ان کے نانا ہیں ان کے دین کو بچا کر آج ہم تک پیش کریں۔ کیا بات ہے، اور دین کے خاطر انہوں نے کیا کیا قربانی کیا، ان کا مطلب اتنا حوصلہ، ان کی برداشت دیکھتے ہوئے مطلب ہم تو ان کے لیے ابھی اگر دیکھا جائے تو دین کے لیے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، بالکل مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے کیا کیا ہے۔
اور یہ بہت بڑی بڑی اگزامپلز ہیں، مطلب ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے پورے وہاں پہ فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگ، اس میں خواتین سب بھی ادھر موجود اب تھے، اس اور ان بات کے اوپر ساری سختیاں، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، سوری، مطلب جب آہستہ آہستہ ساری پابندیاں ان کے اوپر لگیں تو اس کے بعد مطلب ظاہر ان کو تو وائبز آنا شروع ہو گئی ہوں گی کہ اب کچھ جو ہے وہ ایک بالکل بالکل ہونے جا رہا ہے، تو مطلب اتنا سب کچھ حوصلہ ان کا، اب آج ہم اسی والے سے بس ان کو عقیدت پیش کرنے بے کے لیے شک، میں نے بے شک، بے شک۔ پروگرام کرنا تھا۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں صرف اتنا کہتا دیکھیں بہن، آپ نے جو بات کی نا کہ دیکھیں آزمائشیں تو اللہ دکھا بھی رہا تھا، لیکن اصل تو آزمائش آپ یہ دیکھیے کہ اتنے ہزاروں کا لشکر ہے وہاں پر، اور یہ 72 تن جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس لیے آئے؟ نعوذ باللہ جو لوگ کہتے ہیں جنگ کے لیے آئے، امام حسین جنگ کے لیے آئے۔ اگر وہ جنگ کرتے تو ایک لمحے کا بھی معاملہ نہیں تھا، کیونکہ نواسہ رسول ہیں، وہ ہیں جو نبی کے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ تو میرے نبی فرمائے کہ سوار لوگ پوچھیں کہ سواری کتنی پیاری ہے، آپ فرمائے کہ سوار بھی تو کتنے ایک پیارے اشارے میں ہیں۔ سب تو کچھ ختم ساری ہو بات جائے۔ تو ان کے لیے کیا تھا، ایک اشارے میں سب کچھ ڈھیر ہو جاتا۔ وجہ بتانی یہ تھی کہ میں تو فاسق و فاجر یزید جو شرابی ہے، جو گناہگار ہے، خطا کار ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوں، کیونکہ اگر میں کھڑا نہیں ہوں گا تو روزے محشر تک پھر اسلام کا نقشہ کیسے کیا کیا جائے گا؟ بات ہے، بالکل بالکل۔ شبیر صاحب، کربلا کو ابھی تک مسلمان جو ہے وہ سمجھے نہیں ہیں، اور ہم جو ہے کربلا کو ایک رسم کے طور پہ مناتے ہیں، حالانکہ پوری شریعت بالکل، اگر ہمیں ملتی ہے تو وہ کربلا کے میدان بے میں، شک، وہاں بھائی کا احترام، بہنوں کا احترام، دوستوں کا احترام، کنیزوں کا احترام۔ آج 7 محرم کی بات جہاں آپ نے کی تو وہ شہزادے جناب قاسم جنہیں امام حسین شہادت کی اجازت نہیں دیتے ہیں، گھڑی گھڑی آتے ہیں، راستے میں پوچھا تھا امام حسین نے، قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا چچا شہد سے زیادہ میٹھا پاتے ہیں۔ یعنی آپ کربلا والوں کی فکر اور نظریے کو تو دیکھیں کہ کربلا کیا ہے۔ آیا سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، علامہ اقبال، آیا سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ یعنی ابھی کربلا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، ہر مکتب والا کربلا کو رسم سمجھے ہوئے۔ کربلا ہمیں استقلال سکھاتی ہے، کربلا ہمیں یقین سے، ہم رسومات ادا کرتے ہیں، ہمیں کربلا سمجھ جاتے ہم تو آج کشمیر میں مسلمان مار نہیں کھا رہے ہوتے، آج قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں نہیں ہوتا، آج امہ بٹی ہوئی ہے۔ اس لیے ایک نقطہ ہے جمع ہونے کا عالم اسلام کے پاس، وہ ہے کربلا۔ کربلا کا آفاقی پیغام ہے۔ اگر مسلمان ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں، حسین نے 72 کا وہ کردار پیش کیا کہ آج ضرورت ہے اس بات کی، جہاں انسانیت دم توڑتی نظر آ رہی ہے، شرافت ختم ہو گئی ہے، انسان مکر و فریب میں لگا ہوا ہے، آج ضرورت ہے کہ کوئی حسین ہو۔ جناب قاسم گھڑی گھڑی آ رہے ہیں، شاہ کے جا کے والدہ سے کہا کہ اماں مجھے چچا اجازت نہیں دیتے، جناب ام فروا آپ کے ساتھ آئی ہیں، جیسے ہی آپ تشریف لائیں امام حسین احترام میں کھڑے ہوئے، بابی آپ آئی ہیں؟ کہا بھیا آپ میرے بیٹے کو اجازت نہیں دیتے۔ امام حسین نے رو کے کہا کہ کیسے قاسم کو اجازت دوں، یہ میرے بھائی کی شبیہ ہے۔ اللہ، کہا اچھا بھیا یہ ایک تعویذ باندھا تھا آپ کے بھائی نے، اس کو کھول کے پڑھ لیجئے۔ امام حسین نے وہ اپنے بھائی کا تعویذ کھولا جو قاسم کے ہاتھ پہ بندھا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا بھیا جب چاروں طرف سے اشکیا میں گر جاؤ تو میری قربانی قاسم کو قبول کر لینا اور اس کو اللہ کی راہ میں شہید کر دینا۔ حسین خیمے میں آئے، جناب قاسم کو امامہ باندھا، امامے کا پہلا پیج باندھا، آپ نے کہا رضن بقضاء تسلیما لامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عجیب دولہا تھا کربلا کے میدان میں، جس کی عمر ہے 13 سال کی، امام حسین نے دولہا بنایا۔ یعنی قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ ذوالجناح پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، حضرت عباس نے ذوالجناح پہ سوار کیا، قاسم چلے، اور ایسی جنگ کی کہ یزیدی فوج میں جو ہے بھگدڑ مچ گئی۔ ایک شہزادے نے
جب دیکھا نا یزیدی حضرت فوج قاسم نے، شہزادے قاسم نے میسرہ سے میسرہ، میسرہ سے میسرہ تک سب کو پریشان کر دیا. اچھا پسر سعد کی آواز آئی چاروں طرف سے قاسم پہ ٹوٹ پڑو، تمہیں پتہ نہیں یہ بنی ہاشم کا خاندان ہے. یعنی یزید کی فوج بھی مان رہی تھی بے شک. کہ ہم ان سے کیا لڑیں گے، ہم ہیں کون، یہ ہیں کون. ان کے گھر میں قرآن اترا، ان کے گھر میں دین اترا، یہ دین کے محافظ ہیں. یہ کربلا مکمل دین ہے. اگر کربلا کو دین سے نکال دیا جائے تو دین میں کچھ نہیں رہتا. کربلا مکمل ہی دین اگر لیں تو کربلا سے لیں. ساری فوج عمن کے شہزادہ قاسم پہ آئی اور شہزادہ قاسم گرے ہیں اور امام حسین کو آواز دی ہے. امام حسین چلنا شروع ہوئے، مگر جب تک امام حسین جناب قاسم کے قریب پہنچے ہیں، میسرہ کے گھوڑے ادھر بھاگے، میسرہ کے گھوڑے ادھر بھاگے. امام حسین قاسم کو تلاش کر رہے تھے مگر قاسم نظر نہیں آئے. امام حسین نے ابا کا دامن بچھایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، قرآن کے پارے چادر میں جمع کیے، گٹھڑی بنائی. ماں کا خیال آتا تھا، کبھی خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتے تھے، کبھی گٹھڑی کی طرف دیکھتے تھے. بڑا دشوار مرحلہ تھا امام حسین کے لیے. جیسے ہی قاسم کی لاش خیمے میں لائے اور آواز دی کہ قاسم کی ماں کو بلاؤ، قاسم کی بارات آ گئی ہے. اللہ. جناب بی بی تشریف لاتی ہیں یہاں. خواتین کے لیے آپ کی توسط سے ایک جملہ کہوں گا کہ خواتین کا استقلال کربلا میں دیکھیے. اللہ. کہتی ہیں بھیا حسین میں چاہتی ہوں کہ قاسم کے ماتھے پہ پیار کروں. امام حسین نے سر جھکا لیا، کہا بھابھی آپ قاسم کے چہرے پہ پیار کریں گی؟ بس یہ کہہ کے جب گٹھڑی کھولی امام حسین نے تو جب ماں نے وہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو کہاں کا ماں تھا، کہاں ماں پیار کرتی. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارہ میری اس کمائی کو جو ہے بارگاہ خدا بندی میں قبول کرنا. اللہ. تو آج اسی کی یاد میں مجالس میں ہم ان کی ماں کو شادی ہوئی یا نہیں ہوئی مگر ایک ارمان کے طور لیے تو پہ ظاہر وہ ارمان تھا اور ایک وہ ارمان ایک کے لیے. تکلیف ماں کی، کیونکہ ظاہر ماں جس طرح سے اپنی اولاد سے محبت کرتی. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، خود میرے اپنے آنسو نکل گئے کہ وہ عظیم ہستیاں جس طرح سے انہوں نے اللہ قربانیاں اکبر. دی ہیں. واقعی آج کے دور میں اتنی بڑی قربانی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. دین کے خاطر، دین بچانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین. ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین. ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین. ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین. ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین. ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین. آج 7 محرم الحرام ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے جو ہے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. میں شبیر صاحب ابھی بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے 7 محرم الحرام کے حوالے سے، اور پھر میں بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں گے جو سامنے جو لوگ تھے، جو یزید کا لشکر تھا، وہ بھی مسلمان تھے. مطلب مسلمان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گا. ابھی آف ریکارڈ بھی ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ چلے ٹھیک ہے کوئی اور ہوتا تو ایک بات سمجھ آتی، لیکن مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ اس طرح سے. جیسے کہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت اور جامع بات کی کہ مسلمان تھے اور 300 سے زیادہ قاریان قرآن تھے. قرآن پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ آل محمد کو مار رہے تھے اور نمازیں بھی ہو رہی تھیں، نماز بھی پڑھ رہے تھے، مگر وہ نماز بے روح تھی.
اور اس لشکر میں سے ابھی مفتی صاحب مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ اس لشکر میں سے اللہ نے چنا کس کو؟ جناب حر کو. ایک لمحے میں حر علیہ السلام نمازوں کی وجہ سے نہیں آئے، حج کی وجہ سے نہیں آئے، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں آئے. حر نے امام کی معرفت کو پہچان لیا کہ میں جتنی عبادتیں کر رہا ہوں یہ بے روح ہیں. اللہ نے کہا حر ایک لمحے میں جہنم سے جنت میں آئے ہو تو اب میں انعام یہ دے رہا ہوں کہ قیامت تک تم علیہ السلام ہو گے. میں جب حر علیہ السلام مارچ میں گیا تھا، جب جناب حر علیہ السلام کے میں روزے پہ گیا تو میں وہاں ان کا روب اور دبدبا ان کے مزار پہ دیکھ رہا تھا. تو اللہ نے حضرت حر علیہ السلام کو معرفت دی، اور حر کے بیٹے اور حر کے غلام یہ تینوں 10 محرم کو امام حسین کے لشکر میں آ کے شامل ہوئے ہیں. اور پھر اللہ نے عظمت کیا دی کہ حر کے غلام بھی جنت کی طرف چلے گئے، حر کے بیٹے بھی چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان تو تھے، آنکھیں نہیں تھی کہ امام کو پہچانے، معرفت نہیں تھی امام کی پہچانے. آج دنیا علام و مصائب کا شکار ہے. اور ندا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے ظلم بڑھ رہا ہے دنیا میں، دنیا حرارت میں حاصل کر رہی ہے امام حسین سے. وہ کہا تھا نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج دنیا پکار رہی ہے. آج کون سا، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے K21 سے کہ گینیز بک لکھے کہ دنیا میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں امام حسین کی یاد میں، کتنے ذکر شہادت ہو رہی ہیں، کتنی سبیلیں ہیں، کمپائل کرے کوئی ڈیٹا. اچھا، یہ نہ صرف مسلمان بلکہ جو اور مذہب سے تعلق رکھنے والے وہ سب محرم الحرام کا یعنی مجھ سے ایک دہریے نے کہا نعوذ باللہ خاکم بدم کہ میں آپ کے اللہ کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ کفر میں کفر، مگر امام حسین کو مانتا ہوں. یعنی دہریہ ہے توحید کا. ارے میں نے کہا تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، امام حسین نے اسی کے تو دین کو بچایا. مگر دہریہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو. کل حسینیہ سجادیہ میں میری مجلس میں ہندو آئے ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہندو مجلس سن رہے تھے. تو میں نے ان کو بڑا خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے ندا ایک جملہ کہا جو آپ کے پورا سال یہ اس شو میں جو ہے تاریخی جملہ ہے. مفتی صاحب آپ سے اجازت لے کے کہنے لگے کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم بت پرست ہیں، مگر ہم قاتل شبیر نہیں ہیں. وہ آپ کے مسلمان تھے. اچھا، میں اس میں تھوڑی سی حضرت نے جو بات فرمائی نا، دیکھیں آپ نے فرمایا کہ سامنے بھی مسلمان تھے. دیکھیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان کا جو تعلق ہے نا وہ صرف ظاہر سے نہیں، ایمان کا تعلق آپ کے دل کی تصدیق سے ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ زبان سے پڑھ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اصل بات یہ کہ آپ کے دل میں، آپ کے جسم کے اندر جو اللہ نے یہ نور والا دل رکھا ہے، اس میں آپ کے ایمان ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں جو لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ امام حسین اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. لیکن بات یہ جب اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا اور سامنے دولت کا نشہ، حکومت کا نشہ ہو، اور جب یہ سب چیزیں سامنے موجود ہوں، پردہ حائل ہو جائے، تو پھر تو دیکھیں نا، یہی تو بتانا چاہتے کہ امام حسین جیسی شخصیت، ان کی ذات، ان کے مقام کو جانتے ہوئے بھی کام کر رہے ہیں. تو ایسا دنیا میں ہوگا تبھی تو یہ معرکہ پیش آیا. کیونکہ یاد رکھیں ابھی جو حضرت نے بات فرمائی نا کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی، کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، حقا بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ کی جو اصل میں جس نے ہم تک پہنچایا ہے وہ ذات امام حسین کی، کیونکہ آپ نے قربانی اس لیے دی کہ توحید کا پیغام سب تک پہنچے. پھر اگر میں اس موضوع کو اس طرح لے لوں کہ قرآن اور حسین کے لفظ چار قرآن اور حسین کے لفظ چار ہیں، 2 نقطوں سے خالی 2 نقطہ دار ہیں، دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. اگر آپ قرآن کی مضمون کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہاں قاری تھے، تو بات یہ تھی قرآن کے قاری تو تھے لیکن قرآن کے موضوع کو نہیں سمجھتے تھے، قرآن کی صفات اور قرآن کی شان و عظمت کو نہیں سمجھتے تھے. ہمارے دین میں تو ظلم، زیادتی، جبر ہے ہی نہیں نا. بالکل. وہاں پہ جس طرح سے زیادتیاں، ظلم کیا گیا، تو مطلب ایک مسلمان یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں نا کہ اصل میں وہاں پر ایک دولت کا نشہ تھا، حکمرانی کا نشہ تھا کہ اب ہمیں یہ چیز مل جائے گی، ہمیں یہ چیز مل جائے گی، ہم ایسا کر لیں گے. لیکن جب بعد میں پردے اٹھے
تو پھر پتہ لگا ہائے ہم نے یہ کیا کر دیا. اصل بات یہی ہے کہ امام حسین نے تو اصل انہوں نے حجت تمام کی. حجت تمام کیوں کی؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب 7 محرم ہے، آپ دیکھیں آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام علی اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے چچا حضرت عباس علمدار سے لے کر آپ حضرت اگر حبیب بن مظاہر کو دیکھیں، جتنے بھی آپ اٹھا لیں تمام جو ہے شہید ہوتے جا رہے ہیں. آپ آزمائش دیکھیں، آخر میں جا کے کہہ رہے کہ اب کوئی ہے میری مدد کرنے والا، حل من ناس ینصر، اب کوئی ہے. تو پھر تو کیا، پھر جب یہ بات کہی تو پھر یہ آیت میرے ذہن میں آتی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. واہ واہ. تو پھر انہوں نے جب مدد طلب کی تو اصل کس چیز کی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے اور نماز سے، کہ صبر بھی کیا اور آخری وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو یہ امام حسین کا پیغام ہی تھا نا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنا خاندان لٹا دیا، میں نے اپنی ذات کو ختم کر دیا، کتنے تیر کھائے، لیکن میں نے شریعت مطہرہ پر ایک آنچ نہیں آنی. محسن بھائی کی بات کو یہاں اجازت لے کے کہ مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ کربلا کے میدان سے لے کے 61 ہجری سے لے کے اب تک صرف 2 نظریے ہیں اور کچھ نہیں ہے. بے شک. ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم. صحیح بات. ظالم ظلم کرنے والا ہے اور مظلوم جو ہے وہ حسینیت کی طرف جو ہے وہ مظلوم ہے. آج کشمیر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ربیع الاول آتی ہے مسلمانوں کو مارتے ہیں، 10 محرم کے جلوس ہوتے ہیں مسلمانوں کو مانتے ہیں. ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں، کفر ڈٹا ہوا ہے. ہم اسلام سے اور کربلا سے حرارت لینے کا نام ہے. کربلا رسم نہیں ہے، کربلا منانے کا نام نہیں ہے، کربلا امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے. کربلا ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے. بالکل ڈٹ جانے کا. کربلا ایک نہیں. امام حسین نے کیا کہا تھا ولید سے؟ کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے. یعنی تاریخ تبرینی یہ 2 جملے لکھ کے پوری امام حسین کی شخصیت، یعنی جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا بہت سے ایسے تھے یزید کے لشکر میں جنہوں نے 40 سال تو ہوئے تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کے ساتھ دیکھا تھا، بوسے لیتے دیکھا تھا، کاندھوں پہ بٹھائے ہوئے دیکھا تھا، زبان چوستے ہوئے دیکھا تھا. مگر کیا بقول مفتی صاحب کے کہ دولت تھی، دولت کے آگے اندھے ہو گئے تھے. آج دنیا اسی طریقے سے دین کو پلٹنا چاہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چلائیں. دین کہتا ہے ہماری مرضی سے چلو، ہم کہتے نہیں دین ہماری مرضی سے چلے. تو اس وقت بھی وہی تھا کہ یزید کہتا تھا نہیں دین میری مرضی سے چلے گا. حسین نے کہا نہیں، یہ باتیں تھیں، ہم دین کے وارث ہیں. بے شک. دین ہم بتائیں گے، دین ہمارے گھر آیا ہے، قرآن ہمارے گھر آیا ہے. تم ہمارا سر بھی کاٹ دو گے تو نو کے نیزہ پہ ہم تلاوت کر کے بتائیں گے کہ حسین یہ تیرا انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے. کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. کربلا سمجھنے کی چیز آج ہمیں تجدید کرنی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ دیکھیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کے سر کے ساتھ کس طرح سے مطلب بے رحمتی کی گئی، لیکن ایک یہودی یہ چیز سمجھ رہا ہے، لیکن مسلمان ظلم پہ ظلم کیا جا رہے ہیں. آپ اس بات کو پھر دیکھیں نا، تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف تاریخ کو پڑھنے والے مسلمان جو اکابرین ہیں انہوں نے نہیں، بلکہ بڑے آپ جو چاہے آپ کفار کے ان طبقاتی پہلو کو دیکھ لیں کہ جنہیں آپ صحافت کی نگاہ میں تاریخ دان کہتے ہیں، انہوں نے امام حسین کے بارے میں کیا باتیں کہیں کہ آپ کی صفات، آپ کا کردار یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. یعنی کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ بھائی اگر امام حسین جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں، اب میں پھر آپ سے کہا ہم ہر سال یہ بالکل حضرت کی جو بات ہے کہ ہم اس کو رسم کے طور پہ کیوں مناتے ہیں، یہ رسم نہیں ہے بلکہ ہر مرتبہ آپ کو ایک نیا پہلو نظر آئے گا، کہ ہر مرتبہ آپ کو ایک نئی چیز سامنے نظر آئے کہ ہم کیسے امام حسین کردار سے ڈھونڈ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی یہ حضرت قاسم کی بات کر رہے تھے، ابھی حضرت علی اکبر کی بات کر رہے تھے، حضرت عباس علمدار، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو کل کا دن حضرت عباس تعالیٰ عنہ کے سے منسوخ کیا جاتا ہے 8 محرم، تو عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھ لیں کہ پیکر وفا یہ جو آج پانی بند ہوا ہے تو صرف گلے ایک شخص کے نہیں سوکھ رہے، پورے خاندان کے سوکھ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر میں جب پانی لینے جاؤں اور میں بھی پیاسا ہوں، میرے سامنے ایک گھوٹ کیا پورے سامنے سمندر بہ رہا ہے، گلاس رکھا ہوا ہے، تو میں سنیں کیوں نہ اس کو پہلے میں بھی پی لوں
پھر دوسروں کو پلا دوں. لیکن وہاں معاملہ کیا تھا کہ میں پھر کہتا ہوں حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت عباس علمدار, اور زبرکب انہیں کہا جاتا ہے مولا علی شیر خدا, اور پھر میں کہتا ہوں زبرکب زیر ہوتا ہے, شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. حضرت عباس کا مقام و مرتبہ یہی تھا کہ پھر بھی سامنے نہر فرات موجود ہے, دریا موجود ہے, آپ نے ایک گھٹ پانی نہ پلا, اس سے بڑا پیکر وفا کا کون علم بردار ہوگا. تو اگر پھر دیکھیں وہی بات آ گئی کہ یہ جو دن ہوتے ہیں نا, یہ ہمیں ہر دن ایک نیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے, چاہے حضرت عباس کے کردار کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, آج جو نہر فرات ان کے مزار کے گرد جو چکر لگا رہا ہے تو بتا یہی رہا ہے, کیا بتا رہا ہے کہ اس وقت تم پانی کے لیے کس طرح تم نے صبر کیا, مفتی اور صاحب آج پانی کی نہریں بہ رہی ہیں. یہ بات میں بھول جاؤں گا کہ ہم جب کربلا جاتے ہیں نا, حضرت عباس کے روزے کے حرم میں بڑے بڑے جو کولر رکھے ہوئے ہیں وہ وہی پانی ہے جو مولا عباس کے روزے سے آ رہا ہے. یعنی اب تک مولا عباس نہر فرات پہ قبضہ کیا, پانی نہیں لا سکے, مگر پوری دنیا کو مولا عباس پانی پلا رہے ہیں. بات یہ کہ یہ کہتے ہیں اب یہ پانی کا عالم ہے کہ وہ طواف کر رہی ہے حضرت عباس کے مزار کا, شرمندہ, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے شرمندہ ہوں, لیکن میں اس وقت تک بہتی رہوں گی آپ کے نام پر, کیوں, کیونکہ آپ نے ایسا کام کر کے دکھا دیا. اور دنیا کے لیے ان کا پانی جو ہے روزے کا پانی پی رہے ہیں, ہم نے پیا, دنیا شفایاب. اور یہ بھی بتا دوں کہ ہر 10 منٹ کے بعد حضرت عباس کے روزے پہ ایک نیا معجزہ ہوتا ہے. کوئی بیمار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی معذور اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے ان کو چن لیا ہے, اللہ نے ان کی قربانی کے بعد اللہ ان سے اتنا راضی ہوا ہے کہ اللہ نے ان کی مرضی خرید لی. اب یہ کچھ نہیں کرتے, یہ اللہ کی مرضی سے کرتے. حضرت ایک جملہ میں اس پہ پھر ایڈ کر دیتا ہوں, اختتام کی طرف جائیں گے پروگرام کے. آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ پانی انہوں نے روک لیا, ارے وہ کیا روکیں گے جب خود پانی ان کے لیے جاری ہو چکا. کیا بات ہے, کیا کہنا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مفتی محسن الزمان صاحب. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. میں شبیر صاحب, سجاد شبیر صاحب, میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, مجھے پتا ہے کافی مصروفیات ہوتی ہیں ان دنوں, لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے وقت نکال کے واقعہ کربلا کو جس طرح سے خوبصورتی سے بیان کیا. اور جو ہے امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندا سے دیں اجازت. جاتے جاتے یہ کہوں گی کیونکہ مجالس کا سلسلہ, جلوس جو ہے وہ چل رہے ہیں, تو سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور خیال رکھیں, کیونکہ کرونا وائرس پھر سے بہت پھیل رہا ہے. ماسک پہنیں, ہینڈ سینیٹائز کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, اپنے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم